तरफ हम उसको पुकारेंगे वो नहीं सुनेगा। जो नबी बंद दरवाजे से बाहर से देख सकता है ये कौन है। हज़रत उम्मे सलमा इस अंदाज से उठी कि आपका जो तारीख के अंदर आता है जो दुपट्टा था वो आप उसमें उलझने लगी। जब दरवाजा खोला देखा वाकई हजरत अली जो है दरवाजे पर खड़े अंदर आ गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोजानू होकर बैठ गए। जब हुजूर के सामने बैठ गए हुजूर ने पूछा अली किसी काम से आए हो। अब खुद अपने निकाह का पैगाम लेकर वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, वहां तो किसी की हिम्मत और ताकत नहीं होती है। तारीख के अंदर आज भी मौजूद है। जब इस रिवायत को इंसान पढ़ता है बड़ा मजा आता है और इंसान कहता है कि वाकई में उनकी जिंदगी क्या थी और तरीका क्या था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चेहरे मुबारक को नीचे किया और जमीन पर उंगली से खेलने लगे। जब हमने किसी को कुछ कहना होता है वो कुछ कह नहीं पाते हैं तो तरीका फिर यही होता है गर्दन नीचे करते और जमीन पर खेलने लगते हैं कि गोया कि कुछ कहना चाह रहे हैं। हुजूर ने पूछा अली कुछ कहना चाहते हो। हज़रत अली ने गर्दन नीचे की जमीन पर खेलने लगे उंगली से। हुजूर ने पूछा अली क्या फातिमा के लिए आए हो। अल्लाहु अकबर। गोया हुजूर दिलों के हालात को भी जानते हैं। कहा ए अली क्या फातिमा के लिए आए हो। हज़रत अली ने कहा हुजूर हाँ लेकिन मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने और हज़रत उमर ने भेजे, मैं खुद नहीं आया हूँ। हुजूर ने फरमाया हाँ मैं तेरा इंतजार कर रहा था और जब मैंने तेरे पैगाम को कबूल कर लिया और आसमान पर फातिमा और तेरा निकाह हो चुका है, अब सिर्फ दुनिया पर जमीन पर निकाह होना है। और फिर हुजूर ने फरमाया ए अली क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी फातिमा का मेहर अदा करने के लिए कुछ है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी हालात को जानते हैं, मैं तो अब भी आपके पास आया हूं एक बाग से होकर आया, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ मेरे घर में कुल 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं। हदीस को सुनना और ये फातिमा और हज़रत अली की जो निकाह जो हुजूर ने किया है उसको जरा सुने। हुजूर हज़रत अली पर मेरे पास कुल 3 चीजें हैं। नंबर 1 मेरे पास एक तलवार है। नंबर 2 मेरे पास एक ज़िरा है जो लोहे का कुर्ता होता है जिसको जंग के मौके पर पहना जाता है। नंबर 3 मेरे पास एक ऊंट है जिस ऊंट से मैं बाग में काम करता हूं, उस पर पानी लाकर बागों को सिंचाई करता हूं। कुल 3 चीजें मेरे पास, एक तलवार, एक ज़िरा और एक ऊंट। ये अल्लाह के नबी इसका मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमें अगर रिश्ता देना हो तो हम देखते पहले दामाद हमारा क्या करता है, कहीं कमाता भी है नहीं है, कुछ इसके पास है भी नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, घर में कंगाल तो नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे नमाज पढ़ता है, हम ये नहीं देखेंगे ये मुत्तकी है नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे ये दीन की मजलिस में बैठता नहीं, हम ये नहीं देखेंगे इसका अकीदा और ईमान ठीक है नहीं है, हम ये देखेंगे कमाता कितना है, इसके पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं है या नहीं है। हम इन चीजों को देखते हैं। हुजूर ने फरमाया अली तलवार तो तेरे काम के लिए आएगी, ऊंट तेरे घर बार चलाने के लिए मजदूरी के लिए काम आएगा। अब बची है ज़िरा। इस ज़िरा के बदले में ये जो कुर्ता है लोहे का, इसके बदले में मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुझसे कर लेता हूं। अल्लाह। और हमारे यहाँ क्या होता है, दामाद से क्या कहते हैं, हमारे निकाहों की हालत क्या है, सोना भी ला, चांदी भी ला, जेवरात कितने होने चाहिए और 4-5 लाख रुपए मेहर होना चाहिए, फिर मेरे मेहमानों के साथ कितना खाना होना चाहिए, उसको पूरे 10-15 लाख रुपए का उसको भिखारी बना के वो कर्जे उठा के करता। लास्ट में क्या कहते हैं, अब मेरी बेटी को सुख से रखना। और उसको पहले कंगाल कर गए, उसको पहले लूट लिया, अब वो तुम्हारी बेटी को क्या खुश रखेगा। उसको तो जब भी आपकी बेटी को देखेगा उसके दिल में यही सोच आएगी, यार इसके बाप ने मुझसे इतने लाख का सोना लिया था, इतने लाख जेवरात दिए थे, इतने का मुझसे खाना लिया था, इतना का मुझसे ऐसा किया था। बताओ उसके जहन में वो बातें नहीं आएंगी। तो वो तुम्हारी बेटी को 10-15 लाख रुपए खर्च कराने के बाद उसके पास कुछ नहीं रहेगा, फिर तो वो इसी टेंशन में रहेगा, मेरा ये कर्जा है, मैं इस कर्जे को कैसे उतारूं। तो वो इसी टेंशन में रहेगा, तुम्हारी बेटी को खुश कैसे रख पाएगा। इसलिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के जो मेहर था वो कितना सीधा साधा मेहर, और ये शादी कितनी सीधी सादी शादी थी।
اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جہیز تھا، آج جہیز میں ہم کیا کیا دیتے ہیں؟ جہیز دینا کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک رسم بن گئی ہے۔ اگر ایک امیر آدمی اپنی بیٹی کو لوگوں کو دکھا دکھا کے لاکھوں کا مہر دیتا ہے، جو غریب آدمی کو پس جاتا ہے، پھر معاشرے کے ساتھ اس کو چلنا پڑتا ہے، پھر معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے پھر وہ قرضے اٹھاتا ہے، لون لیتا ہے، پھر لون میں وہ دب کے رہ جاتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ نکاح ہم نے مشکل بنا دیا، نکاح آسان تھا لیکن اس کو ہم نے سخت بنا دیا۔ اور مہر جو ہے، مہر یہ عورت کا حق ہے اور یہ شریعت نے عورت کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن مہر کے لیے شریعت میں مقدار کیا ہے؟ مہر کی کتنا مہر ہونا چاہیے؟ شریعت میں مہر کی مقدار کم سے کم 10 درہم، 1 درہم 1 چاندی کا روپیہ، یعنی چاندی کے 10 روپے۔ اب چونکہ درہم تو آج کل چلتے نہیں ہیں، آج کل تو تولہ چلتا ہے، 1 تولہ 2 تولہ، تو 10 روپے چاندی کے، یعنی 10 درہم چاندی کے آج کے حساب سے قریب یہ کم و بیش یہ پونے 2 تولے بنتا، لیکن اس کو ہم 3 تولے مان لیتے ہیں، 3 تولہ چاندی۔ اور 3 تولے چاندی کی قیمت ابھی کچھ دن پہلے معلوم کرنے کے اوپر 850 روپیہ اس کی قیمت تھی 1 تولے کی۔ اگر ہم 850 کو 3 سے ضرب دیں گے 2500 روپے بنتا ہے۔ گویا کہ شریعت کا کم سے کم مہر 10 درہم، جس کی قیمت آج کے حساب سے 2500 روپیہ بنتا ہے، شریعت کا سب سے کم، اس سے کم نہیں۔ اور اس سے اوپر کتنا ہونا چاہیے؟ اس سے اوپر مہر اتنا ہونا چاہیے جتنی آپ کو طاقت ہو، یعنی لڑکی کو جتنی طاقت ہو۔ اگر اس کو 50,000 کی طاقت ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 1 لاکھ کی طاقت ہے، بس 1 لاکھ۔ اس کو اس سے کم کی طاقت ہے، اتنا ہی، کیونکہ شریعت میں مہر کی حیثیت یہ ہے کہ جو آپ نے مہر مقرر کیا وہ دینا ہے، وہ مہر ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چلو رکھ لو، لڑکی والے تنگ کر رہے ہیں، رکھ لو بھائی 3-4 لاکھ 4 روپے رکھو، 5 لاکھ روپے رکھ لو، لکھوانا ہم نے دینا کون سا ہے؟ پتا ہے اسی پاک میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے، اور اسی مصنف بہاری شریف میں اس نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر مقرر کرے اور نیت یہ ہو کہ میں نے دینا نہیں ہے، وہ جب مرے گا تو زانی ہو کر مرے گا، زانی ہو کر مرے گا جس کی یہ نیت ہو کہ میں نے مہر کون سا دینا ہے۔ اس لیے اگر آپ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ ہمارے یہاں اس مسلم میں، یہاں کی بات نہیں کرتا، میں ایک مسلم معاشرے کی بات کرتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں، اتنا لمبے لمبے مہر، اور پھر دیتا کون ہے؟ دیتا کون ہے؟ کیا مہر یہ اس لیے کہ ہم نے دینا ہے اور مقرر کرنا دینا نہیں ہے؟ یہ شریعت کا حق ہے، اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو شریعت بات سے مجرم ہوں گے۔ اس لیے مہر شریعت میں اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ رسم اور رواج بنا کر اگر 1 لاکھ رکھتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس نے 1 لاکھ رکھا، میں 1.5 رکھوں گا، وہ 1.5 رکھتا ہے، پھر اس کو دے کر دوسرا 2 رکھتا ہے، وہ 2 رکھتا ہے، اس کو دے کر تیسرا 2.5 رکھتا ہے، اس کو دے کر چوتھا۔ یہ معاشرہ ہمارا دن بہ دن یہ بگڑتا ہی جا رہا ہے، اور اس کو بگاڑنے میں اگر ہاتھ ہے وہ ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اگر کہیں گے سمپل نکاح کرو، سنت طریقے سے نکاح کرو، نکاح کو آسان کرو، ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہم یہ کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا؟ آج تو لوگوں کا طریقہ بن گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، لوگ کیا کہیں گے؟ شادی سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کھانا بہت سمپل بن گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ یار ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ہم نے دین اور شریعت کو دیکھنا ہے۔ آج ہم نے جب اپنا پورا مائنڈ لوگ بنا دیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم مہر مقرر کرتے تو لوگوں کے لیے، شادی کرتے تو لوگوں کے لیے، جو بھی کام کرتے لوگوں کے لیے۔ ہم نے جب لوگوں کے لیے کیا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، خدا کی ذات کو چھوڑ دیا، تو ہماری یہ خستہ حالت ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہتے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جیسا شریعت کا حکم ہے ہم نے ویسا کہنا ہے، تو یہ ہمارا معاشرہ بگڑتا نہیں۔ اب اس سے مجھے بتائیے،
شادی کتنی مہنگی ہو چکی ہے، اور اس شادی کو مہنگا کس نے کیا ہے؟ یہ ہم نے کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کو سن لے، مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ عورت سے نکاح کتنی وجہ سے کہ 4 بات۔ اب وہ دیکھیں یہ 4 بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، ہم دیکھیں گے ہم ان 4 باتوں میں سے کس ایک بات کو لے کر ہم نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میں ان باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا تو مال دیکھ کر ہم نکاح کرتے ہیں۔ مال دیکھ کر ہم نے دیکھنا ہے اس کے پاس دولت ہے یا نہیں۔ اگر دولت ہے کہتے ہیں بس یہ دولت مند آدمی ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے نمازی بھی ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق چلنے والا ہے یا نہیں، اس کی جو پراپرٹی حرام مال سے تو نہیں ہے، بس مال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نے فرمایا پہلا کیا ہے؟ مال دیکھ کر لوگ شادیاں کریں گے۔ نمبر 2، حسب دیکھ کر، قوم دیکھ کر۔ آج کل لوگ قوموں پہ مرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی غیر قوم میں کہتا اوہ اس نے غیر قوم میں نکاح کیا، غیر قوم میں نکاح کیا، قوم کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا جو تمہاری قومیں ہیں یہ میں نے صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہے، اور تم سے معزز وہی ہے جو تم میں سے تقوی والا ہو، زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو، جو دیندار ہو۔ لیکن ہم آج اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم دین کو نہیں دیکھیں گے، قوم کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نے فرمایا نمبر 2، لوگ حسب کو دیکھ کر۔ نمبر 3، جمال، خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اور اللہ کے نے فرمایا اگر مال دیکھ کر کرو گے تو مال بھی فنا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی ایک دن امیر ہوتا ہے، دوسرے دن فقیر ہوتا ہے، اور ایک آدمی ایک دن فقیر ہوتا ہے، دوسرے دن مالدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال دیکھ کر مت کرنا، یہ مال آتا جاتا ہے۔ اور حسب، اللہ کے نبی نے حسب بھی ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر فرمایا جمال، خوبصورتی بھی ختم ہونے والی ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، چوتھا ہے کچھ لوگ دین دیکھیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس دین والی کو ترجیح دیں، دین والی کو۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ دین کو چھوڑ دیا، ہم ان 3 چیزوں پر ہم نکاح کرتے ہیں۔ جب ہماری یہ طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں، یہ خاندان کے خاندان اجڑتے اس لیے ہیں کہ ہم نے شریعت کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اگر دیکھا ہے تو ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، اپنی خواہش کو دیکھا۔ ہم آج اگر نکاح کرتے تو اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، ہم جو شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے نکاحوں کو اتنا مہنگا کر دیا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر یہ بے حیائیاں اور یہ بری بات کو پھیلتی ہیں۔ اور پھر مہر، میں نے عرض کیا کہ مہر اتنے رکھو جتنا، بولیے جتنا، اور جو مہر لکھوائے گا 4 لاکھ 5 لاکھ اور نیت یہ ہو کہ میں نے کون سا دینا ہے۔ حدیث پاک کیا اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرے گا تو اس حدیث کو ذہن میں رکھنا۔ اس لیے جس وقت مہر مقرر کرتے لکھواتے ہو، نیت یہ ہونی چاہیے جتنا میں دے سکتا ہوں اتنا ہی دوں گا۔ اگر میں زیادہ لکھواؤں گا اور نیت یہ ہو کہ نہیں دوں گا، یہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا۔ اور ایک صورت ہمارے یہاں ہو سکتا ہے یہاں پر نہ ہو، لیکن کچھ جگہوں پر ہوتی ہے، مہر کے ساتھ ساتھ میں بینک لیتے ہیں، بینک کے نام پر مہر الگ ہوگا، 85,000 یا لاکھ 2 لاکھ جو ہے مہر ہوگا، پھر کہیں گے بینک الگ سے دو، 1 لاکھ 2 لاکھ یا 50,000 بینک کے نام پہ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے مہر شریعت کا حکم ہے اور مہر دینا ہے۔ مہر کے علاوہ اگر بینک کے نام پر پیسہ لیا جاتا ہے، خواہ وہ 1 روپے لو چاہے 1 لاکھ لو، لڑکی والوں کی طرف سے مہر کے علاوہ رقم کا طلب کرنا، چاہے اس کو کوئی بھی نام دے، ناجائز ہے۔ لڑکے والوں پر ناحق زیادتی، جبر و ظلم اور یہ رشوت ہے جو کہ حرام اور سخت حرام۔ جو بینک لیا جاتا ہے بینک، تو بینک کے نام پر مہر کے علاوہ، مہر تو شریعت کا حکم ہے وہ اتنا دے جتنی آپ کو طاقت ہو، لیکن مہر کے علاوہ جو بینک کے نام پر، خواہ اس کو لڑکی کو دے دو بعد میں، لیکن چونکہ جو لینے کا راستہ وہ الگ ہے، لینے کا راستہ الگ ہے اور اس کا جو نام دیا وہ الگ ہے، اس لیے وہ کیا ہوگا، یہ حرام اور رشوت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی۔ اور یہ جو بینک کے نام پر یہ پیسہ لیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے یہ عزتوں کے نام پر، نکاح میں اگر کوئی گڑبڑی ہو جائے یا نکاح جو ہے نہیں ہو پاتا ہے، پھر عزتوں کے نام پر جو لاکھ 2 لاکھ ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی حرام اور اسی رشوت میں اور ناجائز۔ اس لیے
ہم نے اپنے نگاہوں